जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डेली पब्लिशर से मियां वहीद अहमद और आज हम मौजूद हैं रहमतुल्लिल आलमीन इस्लामिक सेंटर शादबाग में और हमारे साथ मौजूद हैं एक मजहबी स्कॉलर, मुल्क के बहुत ही नामवर मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उस्मान साहब। और ये एक रहमत खिदमत कमेटी के नाम से हज़ारा भी चला रहे हैं और जिसमें ख़ास तौर पे औरतों के हकूक़ के लिए बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं और हमेशा अपने ऐसे रफाही कामों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसमें औरतों को और गरीब फैमिली को और गरीब गुरबा जो फैमिली हैं, जो ख़ानदान हैं, उनको अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए जो मसाइल होते हैं और जो उनका जो शादी के लिए हैं, ये बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इसके अलावा इलाके की खिदमत में भी ये पेश हैं। तो आइए हम अपना जो है वो अपना मोहम्मद उस्मान साहब से औरत मार्च के हवाले से उनका ख्यालात का इजहार लेते हैं, क्योंकि ये एक मजहबी स्कॉलर भी हैं और हम इनसे पूछते हैं कि दीन इस्लाम ने औरत को क्या हकूक़ दिया और हमारा दीन जो है औरत के हकूक़ के मुतल्लिक क्या बात करता है और क्या हमारे लिए एक आम आदमी के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक पाकिस्तान के माशरे में रहने वालों के लिए दीन के मुताबिक औरतों के हकूक़ की किस तरह पासदारी है और क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो इससे पहले जो औरत मार्च की जो तारीख़ है वो थोड़ी सी आवाम से और जो उन नाजरीन से शेयर करना बहुत ज़रूरी है जिनको असल में औरत मार्च की हिस्ट्री का पता ही नहीं। ये औरत मार्च 1908 में अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और ये अमेरिका में उस वक्त स्टार्ट हुआ कि जब एक कारखाने में कुछ ख़वातीन जो काम करती थी वहाँ पे उसमें आग लग गई। तो तकरीबन 140 के करीब ख़वातीन जो हैं उस आग की नज़र हो गई और वो उस आग की मद में जल गई। तो वहाँ पे उसके बाद औरतों ने वहाँ पे बाकायदा जो है अमेरिका की हुकूमत से 1908 के बाद एक बाकायदा तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू किया। इब्तदा में इसका मकसद ये था कि औरतों को भी उसी तरह काम करने की इजाज़त दी जाए जिस तरह मर्द हजरात करते हैं। औरतें काम तो कर रही थी मगर उनकी तनख्वाह मर्दों के बराबर नहीं थी और उनको वो हकूक़ हासिल नहीं थे जो वहाँ पे काम करने वाले मर्द हजरात को हासिल थे। और उस वक्त तक औरतों को वोट डालने का भी हक हासिल नहीं था। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो वहाँ पे बाकायदा 1909 में इस दिन को मनाने की तहरीक स्टार्ट हुई और ये 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ और इसमें अमेरिकन वुमेन डे में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की जानिब से ये दिन मनाने की इब्तदा हुई और उसके बाद नॉर्वे में ये दिन मनाया गया, फिर इसके बाद ये रूस में दिन मनाया गया और फिर अमेरिका में जो 25 मार्च को ये अलमनाक वाक़या हुआ था, बाकायदा तौर पे एक तहरीक के तौर पर औरतों के हकूक़ की तहरीक के तौर पे इसको दिन के तौर पे मनाना शुरू कर दिया गया। रूसी ख़वातीन ने 1913 में 25 फरवरी को ये दिन मनाया। 1996 में यूनाइटेड नेशन में औरतों के हकूक़ के लिए एक बिल पास हुआ और फिर उसमें 8 मार्च को जो औरत के हकूक़ के दिन से मंसूब किया गया और औरत के हकूक़ के दिन के तौर पर इसको मनाया जाने लगा। बाद में जब ये 2000 का अशरा जब स्टार्ट हुआ तो औरत हकूक़ जो है, औरतों के हकूक़ का दिन जो है वो औरत मार्च में तब्दील हो गया। इसकी बुनियादी मकसद तो पहले 2000 तक तो ये थे कि जो अब तक इनकी कामयाबियां, जो तहरीक की जो कामयाबियां थी, जो तहरीक के जो अपना पॉइंट थे, जो उन्होंने नुकात किए थे, मुकर्रर किए थे कि जिनके ऊपर हमने औरतों के हकूक़ की बात करनी है, वो तकरीबन तो हासिल हो चुके थे, पूरी दुनिया में इनको हासिल हो चुके थे। तो फिर उनको इसकी याद के तौर पे मनाया गया और आइंदा के तौर पर इस दिन में आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए आदाब जो हैं वो देने शुरू कर दिए, जिनमें से सबसे अहम जो आदाब था कि वो औरतों को ज़नाकारी से बचाने का था। और पिछले कुछ 3 साल से, कुछ 4 साल 5 साल के अरसे से पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पे औरत मार्च के नाम पर यह दिन मनाया जा रहा है और इसमें जिस किस्म के प्ले कार्ड उठाए जाते हैं वो हमारे इस माशरे के लिए बलखसूस जो एक इस्लामी खित्ते से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हर माशरे के, हर खित्ते के लोगों का रहने वाला एक अपना तर्ज ज़िंदगी होता है, एक अपना माशरती निज़ाम होता है, वहाँ की सकाफ़त होती है
اور یہ چیزیں اس ثقافت سے بالکل متصادم ہے، نہ صرف ہماری ثقافت سے متصادم ہے بلکہ اس خطے کے رہنے والے لوگوں کو بے راہ روی کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ مائل کرتی جا رہی ہیں، اور اس کو عورت حقوق کا نام دے کے، عورت مارچ کا نام دے کے مختلف قسم کے پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں جو کہ ناقابل بیان، اور ایک عام معاشرے میں، اس مہذب معاشرے میں اس چیزوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مذہبی اسکالر محمد عثمان صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب، میں نے جو ہے یہ عورت مارچ کی پوری ایک ہسٹری، کب سٹارٹ ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا، یہ بیان کی، تو آپ جو ہے وہ ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے دین اسلام نے عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے، اس سے پہلے کیا وہ لوگوں کو حاصل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کے بعد جو عورت کو معاشرے میں مقام ملا، کیا یہ مقام کسی اور مذہب یا کوئی اور معاشرہ عورتوں کو دے سکا ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اصل میں بات اس طرح سے ہے کہ آج ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جب اسلام سے پہلے معاشرے کی حالت تھی، عورت کا جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا اور اس کو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جس باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا معاشرے سے، وہ سمجھتا تھا شاید میں بہت بدقسمت انسان ہوں۔ تو ایسے معاشرے کے اندر اسلام نے آ کر عورت کو اس کا حق نہیں صرف دیا بلکہ عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ جو اس معاشرے کے اندر کسی بھی مذہب نے اس کو نہیں دیا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دیتا ہے، 3 بیٹیوں سے شروع ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو 3 بیٹیاں دیں وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو وہ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو صحابی پوچھنے کے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں، فرمایا وہ بھی، پھر ایک نے کہا ایک، فرمایا وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اسلام نے عورت کو بے شمار حیثیتوں سے حقوق دیے۔ مثلا اگر عورت بیٹی ہے تو باپ کے لیے وہ نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے باپ پر یہ رحمت کی کہ اس کو بیٹی کا باپ بنایا اور جنت میں جانے کی ضمانت بنی۔ اگر وہ ماں کی حیثیت سے ہے تو فرمایا تیری ماں کا تیرے اوپر باپ کی نسبتاً 3 گنا زیادہ حق ہے۔ صحابی آیا کر پوچھتا اللہ کے رسول اسلام، میری ماں، میرا سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، چوتھے نمبر پر جا کر فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اس حیثیت سے پتہ چلا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اور ایسے معاشرے کے اندر آ کر عورت، اور پھر عورت کو اس کے وراثت کے اندر شامل کرنا، اس کا حق اس کو دینا۔ پھر عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا، خاوند کے اوپر ذمہ داری ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے میں برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو جو اپنے گھر والوں کے لیے برا۔ تو خاوند کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کا خیال رکھے۔ تو مرد کو ذمہ دار بنایا، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی بیوی عائشہ سے محبت۔ تو یہ ساری حدیث اور واقعات اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام جو عورت کو حق دیتا ہے، اور ہر پہلو سے، ماں کی حیثیت سے تو جنت اس کے قدموں تلے، اگر وہ بیوی کی حیثیت سے ہے تو وہ گھر کی ملکہ ہے، اگر وہ بیٹی کی حیثیت سے ہے تو وہ باپ کے لیے رحمت ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے، اگر وہ بہن کی حیثیت سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنے صحابہ اکرام کو ایسی تربیت کی کہ صحابہ اکرام اپنی بہنوں سے محبت کیا کرتے، خیال رکھا کرتے۔ تو اس لیے یہ ایک صرف پراپیگنڈا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور بالخصوص اس کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ آج وہ لوگ اس چیز کو ایشو اٹھا رہے ہیں جو خود اپنے معاشرے میں عورت کو حقوق نہیں دے پا رہے، جو آج خود عورت کے حقوق سے عاری ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، اور جن کی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ انسانوں نہیں بلکہ جانور جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج اصل میں وہ مسلمانوں کو گناہ کرنے کے لیے وہ یہ ساری الفاظ استعمال کر کے اور ایسے دن مناتے اور ایسا شور کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا معاشرہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے متعلق کسی کو ایکسپلینیشن یا اس کی خوبیاں بیان کر سکے؟ جو بنیادی طور پہ جو معاشرہ دنیا کا قائم ہے وہ 2 جنسوں کے اوپر ہے، مرد اور عورت، اور آپ نے ماشاءاللہ
جس طرح اسلام نے عورت کے عزت اور تقدس کا اور جو اس کو عزت دی اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے، کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہیں وہ مغربیت جو ہے وہ اس قسم کے معاشرے کا خواہش خواہ تو ضرور ہے، مگر وہاں پہ یہ معاشرہ جو ہے کسی طور پہ بھی ان کے ہاں چل نہیں سکا، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو خرافات ہیں، جو ہمارے معاشرے کے نقائص ہیں، وہ دوسرے خطے کے رہنے والے لوگوں کے پاس، خاص طور پر اسلامی ممالک کے پاس بھی اس طرح ہو جائے تاکہ وہ اپنی خفتگی اور اپنی شرمندگی مٹا سکے۔ جی بالکل، اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ وہ اپنی اس ساری جو ہے وہ غلاظت کو اور گندگی کو جس کا وہ خود شکار ہو چکے ہیں، اور صرف اس حد تک نہیں، ان کا ایک پورا معاشرہ برباد ہو چکا ہے۔ یعنی آپ ناروے کو دیکھ لیں تو یہ آج سے 20-22 سال پہلے کی جو رپورٹ ہے کہ 97% لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ خود بخود ایسے ہی نکاح کرتے اور اپنے مل لیتے تھے آپس میں، زنا بدکاری یعنی کہ بغیر نکاح کے یعنی اس میں کوئی اصل میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جو مغرب کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جو نکاح کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ہمارے ہاں، کیونکہ یہ سسٹم، یہ فیملی سسٹم، یہ معاشرتی اقتدار وہاں پہ نہیں چلتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، بے راہ روی کا سسٹم چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، جس نے جو خالق و مالک ہیں، جنہوں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ فحاشی اور یعنی کا سلاب نے آج ان کو جو ہمارے معاشرے میں ہمیں سسٹم نظر آتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے ایک ساتھی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، دارالاسلام انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، تو ان کے جو مین انچارج ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں ناروے گیا تو ناروے میں 15 دن رہا۔ جب میں واپس اسلام آباد میں اترا نا تو میرا ایک دوست مجھے ملا تو کہتا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو، جنت سے آ کے جہنم کے اندر پہنچ گئے؟ تو کہتا میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ کہتا پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں یہاں پر آیا ہوں، میرے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی 2 دن سے، میرے گھر میں گیس کی پرابلم ہے، میرے گھر میں فلاں مسئلہ ہے، یہ معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جنت کے اندر آ گیا۔ کیوں؟ یہاں مجھے پتہ ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میری پھپھو ہے، مجھے یہ سارے رشتے ہیں جو میرے منتظر ہیں۔ رشتوں کا تقدس بہت ضروری ہے، رشتوں کا تقدس ہی اصل بنیاد ہے، جس معاشرے کی بنیاد اصل ہے۔ عورت مارچ پر جو عورت مارچ اور عورت حقوق میں کتنا فرق ہے، ان دونوں میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہ دونوں ایک بالکل ہی مختلف چیزیں، ان کو ملا کر مکس کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری بات کر کے عورت کے حقوق ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اگر ہم عورت کے حقوق کو دیکھیں نا تو سب سے زیادہ حقوق کی پامالی آج پوری دنیا کا یہ کہ یہ یورپین ممالک دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے ان کے ملکوں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، صرف اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے عورت کو استعمال کر۔ حالیہ انڈیا کے جو واقعات ہیں، خاص طور پہ جو انڈیا میں پبلک مقامات پر ریپ ہونا اور یہ جو حجاب کا جو مسئلہ ہے اور جو کشمیر میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہ وہی لیڈران جو سب سے زیادہ سر فہرست ہیں عورتوں کے حقوق کی پامالی کرنے میں، وہی نمائندے بن کر، تو یہ ایک کھلا تضاد اور بالکل جو ہے دوہرا معیار نہیں کہیں گے؟ جی یہ بالکل یہ بہت بڑا دوہرا معیار ہے اور پوری دنیا یہ چیز دیکھ رہی ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا ماحول انٹرنیشنل سطح پر بن چکا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، یعنی ہر مذہب کے اندر انصاف پسند لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آج وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے یہ NGOs کی اور مغرب کی اور امریکہ کی اور اقوام متحدہ، یہ جتنے ایسے ادارے ہیں، حقوق نسواں کی جتنی NGOs ہیں، ان کا ہمیشہ دوہرا معیار رہا۔ آج آپ دیکھیں عورت کا حقوق کا اگر صرف مسئلہ ہے تو مسکان کو اس کا حقوق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آج لاکھوں عورتیں ہیں ہندوستان کے اندر، وہ طلباء، وہ طالبات جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان کا دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آج ان کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ دیکھیں کتنے دن ہو گئے اس مسئلے کو ہائی لائٹ ہوئے، کوئی NGOs نہیں اٹھی، کوئی عورت مارچ والوں نے آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہاں پر عورت کے حق کی بات ہے۔ اصل مسئلہ عورت کا حق نہیں ہے، یہ جو عورت مارچ کے بنیاد بنا کر عورت، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ کی آڑ میں بے حیائی پھیلانا مقصود ہے؟ ان NGOs کا مقصد بے حیائی پھیلانا موجود ہے؟ کیا پاکستان کا آئین، کیا ہماری ثقافت، کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں میرپور کے اندر تھا، میرپور میں نا اکثر لوگ انگلینڈ میں ان کے بچے ہیں، تو ایک بزرگ بتانے لگے، کہتے ہیں میں انگلینڈ میں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گیا تو گھر بیٹھا ہوا تھا اپنی بیٹی کے پاس، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا بھائی سے ایک لڑکا آیا ہے،
تو میں نے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ تو کہا پاپا میں آتی ہوں جا رہی ہوں. اس نے کہا بیٹا تو کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ میں نے روکنے کی کوشش کی, اس نے کال کی, پولیس نے آگے کہ بھی تم ان کے زادی میں کیوں حق ڈال. وہ باپ جو واپس پلٹا اور آ کر رو رہا تھا, دیوار میں منہ دے کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میں اپنی نسل کو برباد کر بیٹھا. تو ایک اسلام کا معاشرہ اور پھر ہمارا یہاں کا ماحول اور ہماری یہ ساری سلسلہ, یہ کسی صورت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہاں پہ عثمان صاحب میرا ایک سوال ہے, کیا دوسرے مذاہب جو ہیں, جو ان کی الہامی کتابیں ہیں, انجیل ہے, زبور ہے, تورات ہے, کیا وہ اس قسم کے معاشرے کی اجازت دیتی ہیں؟ کیا ان کے مذہب میں اس معاشرے کی اجازت ہے؟ کیا اس بے حیائی کو وہ جائز قرار دیتے ہیں؟ کیا بغیر نکاح کے رہنا اور میرا جسم میری مرضی والی بات, یہ ایک اگر ہم اسلام سے قطع نظر ہو کے دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو کیا ان کے مذاہب میں جو ان کے انبیاء کرام تھے انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ دیکھیں کسی بھی مذہب کے اندر اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. مذہب کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھیں, اگر آپ اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا غیر فطری عمل ہے جس کے ساتھ آپ لوگ اپنا سب کچھ ہی کھو بیٹھتے ہیں, سب کچھ ہی برباد. آج یورپ کے اندر ان کو اس چیز کا بہت بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے. میرے پاس ڈاکومنٹری موجود ہے, ریکارڈ 2007 کی. اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہماری پاپولیشن جو ہے, جو ہماری نسل ہے, وہ برباد ہو رہی ہے. وجہ اور سبب کیا ہے؟ ایک گھر کے اندر اگر عورت کے پاس 5 بچے ہیں نا, تو وہ کہتی ہے کہ یہ تیرے ہیں, یہ میرے ہیں اور یہ کسی اور کے ہیں. یعنی ایک گھر میں وہ یہاں پر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری, بہت کم ایسی فیملیز ہیں یورپی ممالک کے اندر کہ جہاں میاں بیوی یہ کہہ سکیں یہ بچے ہمارے ہیں, یعنی باپ بھی کے اور عورت بھی. اس کے اوپر تو مغربی میڈیا کے اوپر جو ہے باقاعدہ پروگرامز بھی ہوتے رہے ہیں جس میں مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں, میاں بیوی کے آپس میں مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے. اور بعد میں جو نئی ٹیکنالوجی DNA آئی تو اس میں جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے جب وہ باتیں ڈسکلوز ہوتی تھی تو بہت سارے جو ہیں وہ خاندان ایسے پائے گئے کہ جو بظاہر تو ایک ساتھ رہ رہے تھے مگر جو ان کے آنے والی جو نسلیں تھیں, جو نیو جنریشن تھی, ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یا تو وہ ماں کی طرف سے اگر تھی تو وہ کسی اور کی ولادت, یعنی کہ اس کا باپ کوئی اور تھا جو اصل رشتہ تھا. تو یہ اس طرح کے جو اثرات ہیں معاشرے میں, کیا مناسب بات ہے؟ اور یہ کیا کوئی بھی مذہب, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا, اس چیز کی اجازت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اپنی اخلاقیات کو پہلے ہی کھو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ایک غیر فطری عمل ہے. کوئی بھی مذہب جو ہے نا وہ غیر فطری کام کی اجازت نہیں دے سکتا, نہ دیتا ہے. میں نے بتایا کہ آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو اپنی 7 نسلوں کے نام یاد ہیں. میرا باپ یہ تھا, باپ کا باپ یہ تھا, اس کا باپ یہ تھا, یعنی 7 نسلوں کے نام الحمدللہ. اور وہاں پر تو حقیقی باپ کا علم ہی نہیں ہے, وہاں پر تو یہ چیز کا تصور ہے. اور اس وجہ سے آج ان کے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں زیادہ تر بوڑھے رہ گئے, نوجوان نہیں ہیں. کیوں؟ عورت بچہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ کل کو اس کا باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ کو چند دن پہلے پتہ چلا ہوگا فرانس کے اندر, یہ سوشل میڈیا پہ بہت خبر چلی تھی کہ فرانس کی ایک سرکاری عہدیدار, اس نے عدالت میں جا کے کیس کیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا یہ اس باپ کا, اور یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اس کا DNA ٹیسٹ ہو. مقصد یہاں تک یہ معاشرہ گر چکا ہے, یہاں تک اس کی غلاظت بھر چکی ہے. اور یہ عورت کے حقوق کی بات کرنا, امریکہ کو دیکھ لیں, آج تک کوئی امریکہ کے اندر عورت پریزیڈنٹ نہیں بنی. اگر وہ ہو تو انہیں بننا چاہیے, لیکن اصل میں یہ ان کی ایک پوری پلان ہے. اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے, وہ دیکھ لیں جس چیز سے ہم برباد ہو چکے ہیں آج وہ ہمارے معاشروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے غیر فطری عمل پر لا کر یہ گندے اور یہ بہت چھوٹا سا ایک طبقہ ہے. اور پھر بالخصوص اس کے پیچھے میں یہاں پر یہ لازمی سمجھوں گا یہ بات ڈسکس کرنا کہ یہ نظام تعلیم جو انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر رائج کیا, اس نظام تعلیم کے اندر یہ ساری غلاظت اور خباثت پلے گروپ سے لے کر, آپ یقین مانیں پلے گروپ سے لے کر یہ جو ہے یونیورسٹی تک یہ چیزیں بچوں کے ذہن سازی کے اندر باقاعدہ پری پلان ڈالی جا رہی. اچھا سر, میں یہاں پہ عورت, اصل میں بات تو عورت حقوق کی ہو رہی ہے, اور جس کو آپ نے بڑی اچھی طرح جس کی بریفنگ بھی دی, اور عورت مارچ کی بھی متعلق بتایا کہ اصل میں یہ کوئی ایجنڈا اور ہے, اور اس کو بہت چھوٹا سا طبقہ جو ہے اس کے متعلق جو ہماری حکومت کے نور الحق قادری صاحب کا جو انیشیٹو ہے, ان کا جو انہوں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا, جو عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے اس وقت وزیر اعظم ہیں, انہوں نے جو عورت ایپ بنایا عورت کے جو حقوق کی پامالی کے, عورت کی شکایات کے لیے, تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟
جی الحمدللہ یہ بڑی اہم بات ہے اور اہم پوائنٹ ہے، یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے یہ کہ آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس وقت پاکستان کے اندر بالخصوص جہاں پہ عورت مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان میں جو عورت کو حقوق دیے جا رہے ہیں پورے یورپ میں یہ چیز نہیں ہے، اور یہ کئی مرتبہ برملا ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے والوں، اور چونکہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں دنیا کے سارے ملکوں میں رہے ہیں، یورپ میں کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ یہ خود برملا کہہ چکے ہیں پوری دنیا کو کہ جو حقوق اللہ کے فضل سے ہم لوگ دے رہے ہیں، جب مینار پاکستان کا واقعہ پیش آیا تھا باقاعدہ انہوں نے خطاب کیا کہ بھئی یہ اللہ کے فضل سے جو حقوق عورت کو پاکستان میں ہے وہ دنیا میں تصور بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اور اس وقت حالیہ نور مقدم کیس میں جو آپ دیکھتے ہیں تو اصل میں تو یہ دونوں جو نور مقدم جو ہے جو اپنا قتل ہوئی اور اس کو جو قتل کرنے والے تھے یہ بھی تو عورت مارچ میں ہی شامل تھے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو عمل ہے اور یہ جو آئس کا نشہ تھا اور اس زمرے میں یہ جو کیس سامنے آیا یہ عورت مارچ کے زمرے میں ہی آتا ہے، یہ اسی کی جو خرافات ہیں جو ہمارا معاشرہ بھگت بھی رہا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا اس وقت حکومت وقت کو آنے والے دنوں میں اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کے لیے، اپنے ثقافتی نظام کو بچانے کے لیے، جہاں عمران خان صاحب ماحولیات کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو جو ہے وہ باور بھی کرایا اور اپنے پاکستان کے نقطہ نظر سے اسلام و فوبیا کے متعلق بتایا، تو اس کے متعلق بھی جو ہے کچھ ابھی طور پہ بھی اور مزید کام کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس کے اندر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ دیکھیں جو بات باقی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے پوری دنیا کو برملا یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوں، تو ہمیں اس چیز کا فخر ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی فخر ہے کہ کم از کم ہمارے اوپر والے طبقے کو اس چیز کا احساس ہے کہ خرابی کی وجہ کیا ہے۔ قصور کا واقعہ ہو، نور مقدم کا واقعہ ہو، جتنے بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے بیسک یہ بے حیائی، یہ فحاشی جس کی کوئی حد نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ہمارے شہروں کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر گندی تصاویر لگی ہوئی ہیں، کوئی جناب ٹیلی نار کی کمپنی ہے، کوئی جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں جس کے اندر عورت کا کچھ، لیکن باقاعدہ عورتوں کی تصاویر کو لا کر شیئر کرنا اور ایسی جو ہے وہ سارا سلسلہ کرنا، یہ معاشرے کا بگاڑ اصل بنیادی وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیس ہو رہے ہیں۔ سمجھ کوئی بھی عزت محفوظ نہیں، اور صرف یہیں تک نہیں، حرمت والے رشتے محفوظ نہیں ہیں، حرمت والے رشتے۔ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے بہت سارے ایسے معاملہ ڈیل کر رہے ہیں لوگوں سے۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جو معاملہ پیش آئے، ایک گھر کے اندر جو ہے وہ بھائی نے اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ، یعنی دیور نے بھابھی کے ساتھ بدکاری کی۔ کون سا رشتہ ایسا آپ سمجھتے ہیں محفوظ ہے؟ ہمارے پاس ایک بھائی آیا بتانے لگا کہ اس عورت نے بتایا کہ میرا بھائی میرے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عورت مارچ کے پیچھے ایجنڈا ہے وہ ہمارے ہاں اسی طریقے کا معاشرہ چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اس کے اندر پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ پورے پلان ہیں، لیکن اس کے اندر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، حکومت پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بالخصوص یہ جو اب آ رہا ہے 8 مارچ کا، اس کو باقاعدہ حجاب ڈے منانا چاہیے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر ایک پورا یہ ایشو اٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے مسکان کے مسئلے کے بعد، آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ ایشو اٹھا اور کھڑا ہوا، اور وہ لوگ بھی اور وہ ملک بھی بیدار ہوئے کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ محمد عثمان صاحب، آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام، مفتیان اکرام اور جتنے بھی اسکالر ہمارے قابل احترام اسکالر ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بالکل، اس کے اندر ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے، اور ان کے اثرات معاشرے پر بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص ان کو اپنے خطبات کا یہ موضوع بنانا چاہیے، جیسے 8 مارچ، اس سے پہلے عوام کو اس پر آگاہی دینی چاہیے، اس پر پروگرامز ہونے چاہیے، اس پر جس حد تک جو ہے نا عوام کو اپروچ کر کے اس چیز کی آگاہی دینا ہے کہ یہ اصل جو بات ہے، اس چیز کا فرق رکھنا کہ یہ عورت مارچ اور چیز ہے، عورت کا حقوق اور چیز ہے۔ عورت کے حقوق کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہم لوگ تیار کھڑے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آواز نہیں صرف اٹھائیں گے بلکہ ہم سے زیادہ حق کون دے سکتا ہے، لیکن یہ اس چیز کا فرق عوام کے سامنے رکھنا اور کفار کی سازش کو جو ہے اس سے پردہ اٹھانا کہ اصل میں عورت مارچ کے پیچھے یہ ہمارے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح یہ خود برباد ہوئے اسی طرح یہ ہمارے معاشروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ان کے خاندانی سسٹم خود برباد ہوئے اور وہ آج اس چیز کو کھو بیٹھے ہیں بری طرح، اور ان کے لیے پلٹنا ناممکن ہو چکا ہے۔ آج وہ اسی چیز کو جو ہے نا وہ ہمارے ملکوں کے اندر رائج کر کے وہ بدلا لینا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی مشہور مذہبی اسکالر محمد عثمان صاحب موجود تھے،
جن سے ہماری عورت مارچ کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اپنے بیان میں بھی وضاحت سے بیان کیا کہ عورت حقوق اور عورت مارچ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی مد میں جو عورتوں کے حقوق کی آڑ میں جو عورت مارچ ہو رہا ہے، اور یہ جو نام نہاد این جی اوز ہیں جو ہمارے لیے نہ صرف ایک انسانی المیہ جو یہاں پہ بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جس کی مثال ہمیں مغربیت پہ ملتی ہے، اور ہمیں اور علماء کرام کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق پر بات کر کے تفصیلاً بات کرنی چاہیے، اور ان کے اوپر پروگرامز بھی کرنے چاہیے۔ اور جس طرح انیشیٹو عمران خان صاحب نے مختلف چیزوں پہ اسلاموفوبیا پہ لیا، تو اسی طرح عمران خان صاحب سے توقع کرتے ہیں کہ وہ عورت مارچ کو پاکستان میں حیا ڈے یا حجاب ڈے کے طور پہ منائیں گے، اور جس طرح اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں پوری دنیا میں کسی معاشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ہے۔ اور ہمیں خود چاہیے کہ ہم بھی اپنے دین کو پڑھیں، اپنے مذہب کو پڑھیں، اور اسلامی شعائر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور جو بلند فلسفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر کی عورتوں کے نہ صرف معاشرے کی دوسری عورتوں کو بھی اسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں جس کی تلقین ہمارا دین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں وحید احمد کو اجازت دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو دوسری اہم موضوعات پر بھی گفتگو دیکھنے کے لیے، پروگرام دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔